नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस नेमत पर कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हमें अपनी इबादत के साथ साथ अपनी मार्फत की भी तौफीक दे रहा है। अल्लाह ताला हमारे क़याम सियाम हमारा गौर व फ़िक्र हमारा अल्लाह ताला की एक ही राह में सदका करना कोई भी नेकी करना और इस ख़ास मुबारक महीने में जो भी हम कोशिश करें अपने रब को राज़ी करने की अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का इस मार्फत के सफ़र में अल्लाह ताला की नामों को समझने उसको अपनी ज़िंदगियों में लाने के सफ़र में अल्लाह ताला हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत नाम करेंगे जो कि है अल-लतीफ़। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नाम और मानी और मफ़हूम समझ के अपनी ज़िंदगियों में वो जो है ना खूबसूरती इंशाअल्लाह लेके आनी है। आप देखिए अल्लाह ताला का जो नाम है ना लतीफ़, बहुत ही लुत्फ़ फ़रमाने वाला है। ये नाम अपने अंदर बहुत से मायने इकट्ठे रखता है। आप देखें कि वो कैसे-कैसे अपने अंदर ये सिफ़ात हमें बताता है कि वो लुत्फ़ व करम करने वाली ज़ात है, वो मेहरबान ज़ात है, वो शफ़क़त करने वाली ज़ात है, वो बहुत बारीक बीन है। आप देखें कि वो इंतहाई नरमी करने वाली ज़ात है। ऑल्दो अल्लाह ताला का एक नाम ar-रफ़ीक भी है, ठीक है? बेहतरीन कंपेनियन और सॉफ्ट यानी कि रिफ़्क़ कहते हैं ना नरमी को। तो आप देखिए इस लतीफ़ में भी वो नरमी और बारीकी आती है कि वो कैसे-कैसे गैर महसूस तरीकों से जो है ना इंसान के साथ नरमी का मामला करता है, इंसान के साथ मेहरबानी का मामला करता है। चलें नेक्स्ट अगर हम इसके नामों को देखें कि इस नाम के मफ़हूम क्या-क्या हमारे सामने आते हैं, तो वो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की जो ज़ात अल-लतीफ़ है, इसका मायने और मफ़हूम क्या है कि वो ज़ात जो लुत्फ़ करने वाली है। लतीफ़ का जो रूट है वो भी लाम ता फ़ा है और आप देखें कि ये जो नाम है अल्लाह ताला का और इस नाम के सिफ़ाती नाम से हम उसकी जो सिफ़त सीख रहे हैं, वो किस-किस एंगल से हमारे साथ लुत्फ़ व करम करता है, वो हम आज देखेंगे। अल्लाह ताला किस तरह लतीफ़ है। वो अपने मखलूक के साथ नरमी का मामला करता है। वो अपनी मखलूक के साथ मेहरबानी का मामला करता है। वो अपनी मखलूक के साथ शफ़क़त का मामला करता है और वो इंतहाई रकीकुल क़ल्ब यानी कि बंदे के साथ इस कदर जो है ना कैसे ना आसानी का मामला करते हैं कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का लतीफ़ होना और अल्लाह ताला का ये नाम कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लतीफ़ुल ख़बीर। आप देखें 3 टू 4 टाइम्स टोटल ये नाम कुरान में इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह ताला किस-किस तरह हम पर लुत्फ़ व करम करते हैं। सूरत मुल्क में भी हम रोज़ इसको पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला लतीफ़ुम ख़बीर है, बहुत ज़्यादा लतीफ़ है, बहुत ज़्यादा बाख़बर है। तो हमारे सामने नेक्स्ट जो-जो इसकी सिफ़ात आती है अल्लाह ताला के नाम की कि वो क्या कैसी लुत्फ़ व करम करता है। तो आप देखिए अल-लतीफ़ फ़ईल के वज़न पे है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ व करम करने वाला। फिर आप देखिए बेहद शफ़क़त करने वाला, वो बहुत ज़्यादा शफ़ीक है, बहुत ही शफ़क़त का मामला करता है अपनी मखलूक के साथ, चाहे वो चरिंद-परिंद हैं, वो इंसान है, वो जिन है। तो अल्लाह ताला बहुत ही जो है ना शफ़क़त का मामला करता है। फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी रहमत है ना कि वो हमारे साथ मेहरबान है, कि वो हमें माफ़ कर देता है और हम पर रहम करता है, आसानी का मामला करता है। हमने अपने लिए चीज़ें मुश्किल बनाई होती हैं, लेकिन वो तो चाहता है मेरा बंदा जो है ना आसानी पसंद करे और आसान मामले पर जो है ना फ़ोकस करे। तो वो हमारे लिए बहुत मेहरबान होता है। उसकी मेहरबानी, उसकी रहमतें, बरकतें आप देखें कि किस कदर आम होती है ना स्पेशली रमज़ान के महीने में। तो वो तो चाहता है अपने बंदे पर मेहरबानी करना और मेहरबान होना, लेकिन बंदा ही ना चाहे अपने लिए तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि वो गैर महसूस तरीके से लुत्फ़ व करम करता है, कि वो काम ऐसे करता है कि हमें पता ही नहीं चलता, इतना वो बारीक बीन है। तो लतीफ़ का एक मतलब बारीक बीन भी होता है, जिसका मतलब है कि गैर महसूस तरीके से काम करना और बहुत बारीक बीनी से काम करना, कि इंसान को खबर ही ना हो। आप देखें कि इंसान
ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہماری سانس ہمارے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے. تو یہ کیسے ہے؟ یہ اس لطیف ذات کی وجہ نے ہمارے سلسلے میں ہے نا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل کہ لطیف ذات ہے کہ وہ کس قدر مہربانی اور کرم کرتی ہے کہ وہ کہاں سے وہ بوجھل دل جو ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے جب انسان اپنے رب کے آگے اس کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یا رب العالمین تو لطیف ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے اور غیر محسوس طریقے سے تو کام کرتا ہے. تو بہت ہی مہربان ذات ہے. تو میرے ان معاملات میں بھی بہت ہی آسانی فرما اور ایسے ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی کے اوپر شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں کو اور اس کا ساتھ کرتے ہیں. نیکسٹ ڈے قرآن میں اللہ تعالیٰ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز تھوڑی بریک ہو گئی تھی، ہم مزید اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور جنہوں نے ابھی بھی جوائن کیا اور جو آپ کی کمی بیشی رہ گی اس کو ہم کور کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف کہ وہ کون سی ذات ہے، بے حد لطف و کرم کرنے والی ذات ہے جو انتہائی غیر محسوس طریقے سے انسان پر اپنی مہربانی کرتی ہے، شفقت کرتی ہے. وہ اتنی شفیق ذات ہے، اس کی شفقت عام ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ انتہائی باریک بین ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم پر کرم کرتا ہے. تو تو وہ کون ہے بے حد لطف و کرم کرنے والی ذات؟ وہ ذات ہے اللطیف کی. تو یہ سارے معنی اس نام کو، اس کے صفاتی نام کی اس صفت کے اس پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ شفیق بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ مہربان بھی ہے، اپنے بندے کے ساتھ بہت ہی آسانی کا معاملہ کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور باریک بین بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر خوبصورتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کس کس طرح وہ لطف و کرم کرتا ہے، کس کس طرح سے وہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللطیف، اس کا ہونا یہ کس قدر ہمیں سکھاتا ہے. ہم سورت ملک روز پڑھتے ہیں اور سورت ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ تو لطیف الخبیر ہے، بہت زیادہ باریک بین ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ساری چیزوں کو اس نے تخلیق کیا اور ہمارے معاملات کو بھی دیکھتا ہے. لیکن کیسے ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہماری اعضاء سارے کام کر رہے ہیں، کیمرے ہماری آنکھوں میں لگے ہیں، کانوں میں ہم سن رہے ہیں ایک وقت میں، اور کس طرح ہماری سارے کام ہو رہے ہیں، یہ اس لطیف ذات کی وجہ سے ہے جس نے اس قدر غیر محسوس طریقے سے ہمیں ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہمارے سارے اعضاء صحیح طرح کام کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کے معاملات میں بھی وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے.
انسان ہے نا سختی پسند کرتا ہے، اس کو مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر دو آپشنز ہوتی نا، ایک مشکل والی اور آسانی والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی والا معاملہ چوز کرتے تھے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یعنی ہم جو ہے نا ثواب زیادہ کما لیتے ہیں اگر ہم بہت ہی مشکل والا معاملہ اور جو سختی والا معاملہ ہے نا اس پر ذرا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں شاید زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اللطیف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی اور آسانی کا معاملہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ باریک بین ہے، کس طرح غیر محسوس طریقے سے انسان کا کام کے لیے کام کرتا ہے اور لطف و کرم کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس نام کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ لے کے آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو وہ انتہائی لطف و کرم کرنے والے ہے، بے پناہ لطف و کرم کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، شورا سورۃ شورا آیت نمبر 19 میں، کہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ کس طرح وہ اپنے بندوں پر جو ہے نا لطف و کرم کرتا ہے اور مہربانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے مہربانی کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ، لیکن اگر بندہ ہی اپنے لیے مہربانی اور آسانی نہ چاہے اور چاہے ہی نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت لطیف ہونے سے فائدہ اٹھا سکے۔ آپ دیکھیں نیکسٹ کے رحمتیں جو ہے نا دو ٹائپ کی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی لطف کی وجہ سے جو مہربانی ہے نا وہ دو طرح سے ہے۔ ایک لطف خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص لطف ایمان والوں کو اور اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، جو اطاعت گزار ہیں۔ اللہ ایسے نیک بندوں کے لیے موت اور موت کے بعد کے تمام مراحل آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ اس کا مہربان ہونا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور یہ اس کا نام ہے لطیف ہونا۔ اور ایک خاص تو ہم نے دیکھا عام کیا ہے کہ یہ لطف و کرم ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں کے لیے ہے، کہ یہ جو نہیں بھی اس کی بات مانتے نا، جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان وہ کن کے لیے؟ جن کے لیے وہ دنیا میں مسلم نان مسلم جو بات مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیم جو صفت ہے نا وہ خاص مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے قیامت کے دن، اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت فکس کی اور ایک حصہ جو ہے نا دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ میچ بہت کرتا ہے نام اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی لطیف سے، کہ وہ بھی مہربانی فرماتا ہے، لطف و کرم کرتا ہے، غیر محسوس طریقے سے انسان پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ کن کن پر کرتا ہے۔ اگر انسان جو ہے نا نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے مواقع دیتے ہیں۔ یہ اس کا لطیف ہونا ہے کہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں کہ شاید میرا بندہ جو ہے نا وہ پلٹ آئے۔ ہم کیسے اپنے عقیدے کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں جب ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ اچھا وہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دیتی ہے، ہاں وہ ڈاکٹر وسیلہ بنا ہے۔ تو کیسے غیر محسوس طریقے سے وہ ہماری کریکشن کر دیتا ہے کہ نہیں تم جو ہو نا اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو۔ اور ہم آٹومیٹکلی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بھی کبھی ہم کوئی گناہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم فوراً رک جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے خاص لطف و کرم ہے جو وہ اپنے بندے پہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بچ جائے۔ تو اب دیکھیں پھر انسان کو بھی ایمان کے بعد عمل صالح کرنے چاہیے نا، اطاعت کرنی چاہیے، تاکہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی اس نام کے ذریعے کہ وہ لطف فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، وہ باریک بین ہے اور غیر محسوس طریقے سے اپنے بندے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اس کا جو ہے نا لطف و کرم کرنا، جس میں ایک خاص لطف اور عام لطف ہم نے دیکھا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا جو نام اس کا دوسرا پہلو ہے نا کہ وہ باریک بین ہے اور غیر محسوس طریقے سے انسان کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو رزق میں برکت دے دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بیٹی مانگنا تھا آپ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بعد میں اس کے لیے اسی بچے میں بہت بہتری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی عطا کیا۔ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نا اس ٹائم کروں گی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں اچھا وہ اس ٹائم نہیں گئی، اس ٹائم تو بڑا ہی رش تھا اور بڑا ہی مسئلہ ہو جانا تھا، پتہ نہیں دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالی کہ میں نا اس ٹائم چلی گئی، کہ میں نے کہا ایک دو کام بھی کر لوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے بندے پر لطف و کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ کہ نہیں آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں آپ کبھی بھی بازار چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں اف کیا غلطی کر لی، 2 گھنٹے تو پارکنگ میں اور جانے میں اور آنے میں، اب چیز اتنی بڑی تھی نہیں، میں نے 2 گھنٹے اتنے قیمتی ضائع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چونکہ نیت ارادہ ہوتا ہے نا، کتنے غیر محسوس طریقے سے آپ کو آپ کی توجہ اور طرف کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں بعد میں جانا، اور آپ کہتے ہیں اچھا 2 3 کام اور کر لیں گے بعد میں چلے جائیں گے، بعد میں جا کے آپ کہتے ہیں ہاں یہ ٹائم ٹھیک تھا، اس ٹائم رش کم تھا، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔
تو وہ خیال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو غیر محسوس طریقے سے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہم پر لطف و کرم کر رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں جو ہے نا اس قدر نیگیٹیوٹی سے بچاتا ہے کہ ہم نیگیٹیو ریئیکشن نہیں کرتے. تو یہ اس اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کا مفہوم ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے زندگی میں. تو وہ اتنا باریک بین ہے کہ اتنی باریکی سے دیکھنے والا، جہاں مخلوق کی نگاہ اور سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے. انسان کی صرف ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی نیتوں اور ارادوں کو بھی وہ جانتا ہے. آپ سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا، کہ پیچھے جتنی بھی نیتیں اور ارادے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، یہ کس نیت سے میرا بندہ کوئی کام کر رہا ہے. اور پھر اس کی کریکشن بھی فرماتے ہیں کہ نہیں تمہیں اس ٹائم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا، اور اگر ہو گیا تو تم جو ہے نا جا کے سوری کر لو. آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر 3 طرح کے نفس ہے نا، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. اس میں جو نفس لوامہ ہے نا وہ ملامت کرتا ہے. انسان کیسے کہتا ہے کہ نفس لوامہ، کیونکہ ہم نے گناہ کیا، نفس امارہ نے ہمیں کہا کہ تم ایک گناہ کرو، آپ کہتے ہیں چلو جی گناہ ہو گیا، بڑا مزہ آیا، ہم نے غیبت کر لی. اس کے بعد آپ آئے، آپ نے تراویحیں پڑھنے کے لیے آپ نے کہا ہے ابھی چائے پیتے ہوئے کسی کی غیبت کر لی ہے، اور تراویحوں کے لیے گئے اور آپ نے کہا ہے مجھے توبہ استغفار کرنی ہے، اور آپ رو کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو آپ دیکھیں کیسے وہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوا نا، کہ آپ نے استغفار کیا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو نے احساس پیدا کیا نا. کئیوں میں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ برائی کرتے تو ان کو برائی نہیں لگتی، کبھی وہ پلٹتے نہیں ہیں، توبہ کی طرف نہیں آتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے کہ وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہمارے عقیدے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جاتی وہاں سے وہ ہمیں رزق بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، ہماری حفاظت، جان مال عزت کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. وہ باریک بین ہے اور ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ باریک بینی کا امیجن کریں کہ ہمیں باریک سا بال ہوتا ہے نا وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہاں تھا، ابھی تو ادھر تھا، پھر ہم اس کو جھاڑوں صاف کروں اور وہ کہیں اڑ جائے ادھر چلا جاتا اور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس قدر باریک بینی کے ساتھ مخلوق کی نگاہ، اس کی سوچ وہاں پہنچ نہیں سکتی، اس کا خیال کر رہا ہے، جان مال عزت کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، پھر نیکی پر جمنے کی حفاظت، گناہ سے پلٹ کر توبہ کی طرف لاتا ہے. انسان کی صرف ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی نیتیں اور ارادوں کو بھی وہ جانتا ہے. اس قدر باریک بین ہے نا کہ ہماری سوچ، ہم کس نیت اور ارادے سے جا رہے تھے وہ بھی وہ پہچان لیتا ہے. پھر بھی وہ لطف و کرم کرتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک کر لے، اور وہ ہمیں کوئی نہ کوئی سائن اور سگنل دے دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی صحیح بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اس قدر اس کی رحمت ہے نا کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے نہیں ہیں تو وہ لکھا نہیں جاتا نا جب تک اٹیمپٹ نہ کیا جائے، اور نیکی کی نیت کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں کہ اس بندے نے نیت تو کی نا نیکی کی. یہ اس کی رحمت ہے، اور وہ کس غیر محسوس طریقے سے ہمیں اس نیکی پر جما دیتا ہے اور گناہ سے بچا لیتا ہے. پھر انسان چھپ کر بھی کوئی کام کرے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ وہ جو ہے نا سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ علیم ہے، ہمارے دلوں کے احساسات، جذبات سب کا وہ واقف ہے. لیکن انہی چیزوں کو کیسے لطف و کرم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے غیر محسوس طریقوں سے وہ ہم پر اپنی مہربانی کرتا ہے، یہ اس نام سے ہمیں سمجھ آتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم من خلق، سورۃ الملک میں نیکسٹ کہ وہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ تو لطیف الخبیر ہے، وہ تو بہت زیادہ باخبر ہے، بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والا ہے. تو اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ کسی چٹان کے اندر ہی کیوں نہ ہو. یہ اس کی ذات جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرتے ہو، کوئی نیت کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، تو وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور کتنے غیر محسوس طریقے سے وہ ہماری رہنمائی کر دیتا ہے، اور وہ ہم پر شفقت اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے. وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے. ایون کہ آپ اپنی باڈی میں دیکھیں، سیلز کو دیکھیں، بلڈ سیلز کو دیکھیں، اس میں وائٹ بلڈ سیلز ہیں، اور اتنا کچھ پلازما میں ہماری بلڈ میں پڑا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ہر سیل کا ایک اپنا رول ہے، اور سیل کے اندر اتنی پروگرامنگ ہو رہی ہے. یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس لطیف ذات کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ کس قدر باریک بینی کے ساتھ ہماری کس کس سیلز کو جوڑ کے ٹیشوز بناتا ہے، پھر آرگنز بناتا ہے، پھر ہم ایک انسان کی شکل میں سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ انسان پھر تکبر کرتا ہے نا، اسفل سافلین میں آ جاتا ہے، جو احسن الخالقین اللہ نے اس کو بنایا ہوتا ہے. تو اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ کسی چٹان کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کی ذات کو سمجھنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ باریک بین ہے. ہماری سوچ ارادہ وہاں تک جاتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جانے سے پہلے ہی ہماری رہنمائی کر دیتا ہے کہ تم ایسے نہ کرو، ہماری پروٹیکشن فرماتا ہے کیونکہ وہ باریک بین ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی ذات ہے کہ ہماری زندگیوں میں لطیف، اس کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں. نیکسٹ
کہ نامعلوم اسباب سے کہ مدد کے لیے ایسے اسباب بناتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. کیا آپ حیران ہو جاتے ہیں؟ اکثر آپ دیکھیں گے مہمان آ گیا، آپ نے کہا ہاں میں نے تو اتنا ہی سالن بنایا تھا اور میرے پاس تو نہیں ہے، اب میں کوئی جائے گا کچھ اور میں منگا لیتی ہوں، یا کس طرح میں پورا کروں گی. اور آپ دیکھیں وہ برکت کی جو چیزیں ہیں نا، وہ اسباب انسان کے لیے کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے. مدد کے لیے ایسے اسباب بناتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. کہ وہ کہتا ہے اچھا میرے رب نے اس قدر میرے لیے اسباب مہیا کر دیے ہیں. کیونکہ آپ صرف نیت اور ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے اسباب بن جاتے ہیں. وہ نیت اور ارادہ بھی وہ لطیف کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کس نیت اور ارادے سے کوئی کام کرنے کے لیے تو تم نکلے ہو گھر سے، تو لے ایسے نامعلوم اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یا رب العالمین تیرا اتنا شکر ہے، میں تو یہ سکت نہیں رکھتی تھی نیکی کی، کس طرح تو نے مجھ سے نیکی کروا لی، میں نے تو صرف نیت اور ارادہ کیا تھا اور اتنے لوگوں تک خیر پہنچ گئی. تو یہ اس لطیف ذات کی طرف سے ہے جو تو انسان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور مہربانی کرنا چاہتا ہے. تو مدد کے لیے ایسے اسباب بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اسی نام کی جو برکتیں رحمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوشیدہ احسان کرتا ہے، انتہائی پوشیدگی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے کہ بندے کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس پر کیسا احسان ہو رہا ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارے بلڈ ویسلز خود ہماری ہارٹ تک پہنچ کے پمپ ہو رہا ہے بلڈ، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ہمیں سلنڈر کے ساتھ خود جو ہے نا آکسیجن کی ضرورت، ہمیں پمپ کرنا پڑتا اپنے ہارٹ کو، یا آکسیجن کے لیے ہمیں خود ایفرٹ کرنی پڑتی، تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے نا کہ وہ بن مانگے دے رہا ہے، غیر محسوس طریقوں سے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں وہ چیزیں دے رہا ہے جو کہ اگر ہمیں خود خریدنی پڑے تو ہمیں کتنا مشکل ہو جائے. تو وہ اس کا پوشیدہ احسان ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے پر خاص کرم کرتا ہے. تو مدد کے لیے بھی ایسے اسباب وہ پرووائڈ کرتا ہے جس سے انسان کا گمان نہیں ہوتا، اور آپ دیکھیں کہ پوشیدہ احسان بھی کرتا ہے، اتنے پوشیدہ کہ مہربانی کے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایون آپ دیکھیں کہ اکثر آپ یہ نوٹ کریں کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ جی ان کا کینسر پھیل گیا، میرا خیال ہے کوئی مہینہ یا بہت ہو گیا تو 1.5 مہینہ زندہ رہیں گے. اور میں نے خود ایسی اگزامپل دیکھی کہ 2 2 سال بھی زندہ رہے ہیں لوگ. یہ کس طرح ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ میں زندگی موت دیتا ہوں، میں بتاؤں گا کب اس کی موت لکھی ہے اور کس طرح اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ خراب ہوگی، یا اس میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے، پتہ بھی نہیں چلتا. انسان ہمت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اللطیف ہونا ہے. پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ اس کی رحمت، مہلت اور درگزر اس نام سے کیسے سمجھ آتی ہے کہ سزا کے مستحق ہونے کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی، ٹھیک ہے، کہ وہ لطف و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. گناہ کے وقت فرشتوں کے عمل کو لکھنے سے روک دیتا ہے. جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کی نیت لکھ دیتا ہے، لیکن ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں لیکن گناہ اٹیمپٹ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں لکھتے. سوچے، اور آپ نیکی کریں تو نیکی کا 10 اور پھر 700 اور پھر کس قدر اس کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے. تو یہ اس لطیف ذات کی خاص کرم اور مہربانی ہوتی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں اور نیکی پہ جم جاتے ہیں. تو گناہ کے وقت شیطان جو فرشتے ہیں اس عمل کو لکھنے سے روکے رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ توبہ کرنے پر فوراً معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، لطف و کرم ہے. سوچیں اگر وہ ہماری توبہ ہی نہ قبول کرے، ہم سب بوجھل گناہوں کے ساتھ پھرتے ہوں تو ہم تو کسی کو شکل ہی نہ دکھا سکیں. ہم اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے تو آپ سوچیں ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہونی تھی. اور اس پہ اللہ نے کس قدر کرم کیا، اس کا لطف و کرم ہے نا کہ اس نے توبہ کی ایک جو ہے نا ایک آپشن رکھی کہ تم توبہ کرو گے نا تو تمہیں بخش دے گا. لیکن جو توبہ ہی نہ کرے، وہ آپشن اویل ہی نہ کرے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، بس میں نے نہیں، میں جیسی ہوں بس ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں گے توبہ کرنے پر وہ فوراً معاف کر دیتا ہے. ایک پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا، شیطان نے تکبر کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. لیکن آدم علیہ السلام نے عاجزی اپنائی، اس نے توبہ کی اور اللہ نے کلمات سکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا؟ کیونکہ ان کے اندر عاجزی تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی انہوں نے عاجزی اپنائی ہے نا، فری ول تھی ان کے پاس اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ ہمیں توبہ کون سکھاتا ہے؟ وہ لطیف ذات ہمارے اندر یہ ڈالتی ہے بات کہ تم توبہ کر لو، پلٹ آؤ. اسی لیے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اندر نفس لوامہ بنایا ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے. تو اور ہم وہ ملامت کا جو سفر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم توبہ کر کے بوجھل نہیں رہتے، استغفار کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں اور گڑگڑا گڑگڑا کے توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی اللطیف ہونے کی ذات ہے. اور بندے کے پلٹنے پر بھی وہ بے حد خوش ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لیتا ہے.
ایسے اس کو اسباب مہیا کرتا ہے، اس کی پوشیدہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا اور مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لطیف ذات ہے، مہربانی کر دے، شفقت کر دے، یہ معاملہ ہے. تو وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کی ساتھ نرمی کا، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کہ آسانی، قبولیت اور پوشیدہ حفاظت میں آپ دیکھیں کہ کاموں میں وہ آسانی پیدا کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، بے شمار وہ نعمتیں دیتا ہے. یہ اس کا لطف و کرم کرنا ہے کہ کس طرح ہمارے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا افطاری، اچھا میں نا ذرا بنا لوں گی، اب آج بازار چلی گئی تھی، ابھی آدھا پونا گھنٹہ رہ گیا ہے. لیکن رمضان کی برکتیں، اس کا خاص اللہ تعالیٰ کی خاص اس کا لطف و کرم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ تھوڑے ٹائم میں بھی آپ کے کام مینیج ہو جاتے ہیں. کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ کاموں میں وہ آسانی بھی پیدا کرتا ہے، کاموں میں برکت پیدا کر دیتا ہے، ہمیں سکلز ایسی ایکسٹرا کرا دیتا ہے ہمارے ساتھ مدد کہ ہم وہ فٹافٹ کام کر لیتے ہیں. ورنہ وہی کام آپ لے کے بیٹھے رہیں، 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، کام ختم ہی نہیں ہوتا. ایک الماری آپ نے ٹھیک کرنی ہو تو آپ دیکھیں عام دنوں میں نے خود یہ بات نوٹ کی ہے، اتنا مجھے ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں، اور اچھا یہ ادھر رکھنا ہے، یہ اوپر کپڑے ایسے رکھنے ہیں، ایسے کرنے ہیں. رمضان میں مجھے اس دن کرنی پڑی، میں نے کہا اچھا چلو تو آپ جلدی سے کر دو، بڑا مشکل ہو جائے گا، بعد میں ٹائم نہیں ہوگا. لیکن وہ میری 10 منٹ سے پہلے ہوگی. میں نے کہا ہے یہ میرے پورے جو ہے نا اتنے ٹائم لگ جاتا ہے، یہ کیسے اتنی جلدی ہو گیا. یہ اس اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانی کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا چلو جلدی سے کر لیتی ہوں. یہ قرآن کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نام کی کہ جو ہم اس سے مانگتے ہیں کہ تو رحم کر دے، اور غیر محسوس طریقوں سے انہوں نے ٹائم میں برکت دے دی، وقت میں اسکل سکھا دی کہ جلدی جلدی کرو، اس طرح کرو، یہ کرو، اور انسان اللہ کی توفیق سے وہ کر لیتا ہے. اس طرح دعائیں کو قبول کرتا ہے، بے شمار نعمتیں دیتا ہے. یہ اس کی پوشیدہ حفاظت ہے، اس کا لطف و کرم کرنا ہے. دعا کو قبول کرتا ہے، آسانی فرماتا ہے، ایسے شر سے محفوظ رکھتا ہے جس کا انسان کو علم بھی نہیں ہوتا. جیسے آسمانی بلائیں یا زمین کا جو شر ہے نا، جیسے ہم سورۃ الفلق اور ناس میں تمام شر سے پناہ مانگنے کے لیے پڑھتے ہیں نا معوذتین، تو آپ دیکھیں کہ وہ سارے ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرماتا ہے. یہ ہے اس کا نام اللطیف، خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کا. اس کے لیے ہم عملی نکات اپنی زندگی میں نیکسٹ کیا لا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے لطیف، اس کا واسطہ دیکھ کے اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو بھی ہمارے اندر جو ہے نا نرمی پیدا کر، آسانی کا معاملہ کریں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کریں، آسانی پیدا کریں. اور اس کا واسطہ دے کے تو باریک بین ہے نا، اور دعا کریں کہ اس ذات کو جو اس طرح باریک بینی سے غیر محسوس طریقے سے میری حفاظت کر رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے، میرے پر لطف و کرم کر رہا ہے، تو میں اس کی دیدار کی دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرانا. کون ہے وہ ذات جو اپنے خاص کرم کرے گی نا اپنے بندوں پر. پھر آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں لطیف سے آسانی طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں مشکل آ رہی ہے پر آپ تو آسانی پیدا کرتے ہیں نا، آپ تو لطیف ہیں، نرمی پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسی لطیف کی جو صفت ہے اس کو جان کر ہم بھی مخلوق کے ساتھ لطف و کرم، نرمی کا مظاہرہ کریں، شفقت کا معاملہ، آسانی کا معاملہ کیا کریں. آپ دیکھیں کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے ملازموں کے ساتھ نہیں معاملہ کرتے کہ چلو جی یہ کام ہے تو وہ کرے نا، اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، وہ کس لیے ہے. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، اس کا بھی تو روزہ ہے نا، اس نے بھی کوئی عبادت کرنی ہوگی، وہ سارا سحری افطاری کی سمیٹتا رہے گا، آپ کتنی ڈشز بنا کے اتنا کچھ کرتا رہے گا، تو وہ کب عبادت کرے گا. تو اس کے ساتھ بھی تو انسان آسانی والا معاملہ کرے نا. اس طرح اب رات کو برتن ہو تو اس کو بھگو دے انسان کہ چلو صبح آئے گا تو اس کو کھرچ کھرچ کے جو ہے نا دھونے نہیں پڑیں گے. تو کچھ تو آسانی کا معاملہ انسان کرے. چلو اور بہت زیادہ سنگ بھرا ہوا ہے تو تھوڑے سے برتن میں کر دیتی ہوں، تو تھوڑا سا وہ کر دے گا آ کے، یا ملازمہ صبح آ کے کرے گی تو وہ بھی تو کہاں آئے گی. تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نام سے ہم سیکھیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم بھی آسانی اور نرمی کا ماحول پیدا کریں، سختی نہ کریں، اور پھر لطف و کرم کریں، لوگوں کو جو ہے نا دینے والے بنے. تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی آسانی پیدا کرے. تو جتنے بھی شر ہے نا ان سے حفاظت بھی وہ باریک بین ذات ہی کر سکتی ہے جب ہم اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام اللطیف. اور اس پہ آپ دعا کریں نیکسٹ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا خاص لطف و کرم سے ہمیں معاف کرے، اپنا دیدار کرائے، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور دعا ہے کہ نیکسٹ کہ سبحان اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری تمام مشکلات آسان کرے اور ہمیں اپنی معرفت عطا کرے. اس قدر خوبصورت یہ سفر ہے. میں اندازہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت حاصل کرتے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اس اینگل سے وہ غیر محسوس طریقوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری جان مال عزت کی، کہ آپ کے اوپر نا ایک نئے جو ہے نا دروازے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں اچھا اس قدر باریک بین ہے، اچھا وہ اس قدر حفاظت کرتا ہے، وہ اس قدر کہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو. مختلف صفات کو آپ دیکھیں اپنی زندگیوں میں
تو مجھے بھی اب آج انشاءاللہ تہیا کریں کہ اگلوں کے لیے بھی آسانی کا اور نرمی کا معاملہ کرنا، سہولت مہیا کریں لوگوں کے لیے نا، ایزی گوئنگ ہو، لینن کا ورڈ آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ آسانی کا معاملہ، اگر آپ بھی نرم دل نہ ہوتے ان کے ساتھ سختی کا ہو تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. تو کس طرح اگر ہم نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کس طرح انسان کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی سے کچھ کہہ سکے گا کہ وہ کہے گا نہیں یہ تو اس سے تو بات ہی نہیں کرنی، یہ تو اتنا سخت ہے، آگے سے ایسے ایسے کرتا ہے. لیکن نرمی اور شفقت کے ساتھ انسان کام کرے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے غیر محسوس طریقے سے ہماری دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گی، کہ تو اس کا لطف خاص ہے اور لطف عام ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں نا، تو ہم اگر صحیح طرح اللہ کی فرما برداری کریں تو وہ ہمارے لیے خاص لطف و کرم کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، نزا کے وقت میں بھی، آخرت میں بھی، پل صراط پہ بھی، ہر جگہ. اور اللہ تعالیٰ پر خاص شفقت عنایت فرمائے، مہربانی کرے غیر محسوس طریقوں سے، کیونکہ اس کا کام وہ تو کرتا ہے یہ کام، لیکن ہم کیا اس قابل بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے کرم اور نوازشیں ہم پر عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری کوششوں کو قبول کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.